बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लख़ल्क़ुस समावाति वल अर्दि अकबरु मिन ख़ल्क़िन नास वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यअलमून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाज़रीन, प्रोग्राम इज़ाला शुबहात में मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ और इस वक्त ज़ौक़ कुरान के तहत जो टॉपिक चल रहा है वो ये है कि सूरह ज़िलज़ाल का मुक़द्दिमा। उसके अंदर पिछले प्रोग्रामों में इस बात पर मुख्तलिफ़ कुरान करीम की आयात की मैंने आपके सामने तलावत की, जिनमें इस बात की वजाहत और तशरीह और बड़ी तफसील मौजूद थी कि कुरान करीम के नुज़ूल के वक़्त जो हमारी कम्युनिटी के मेंबर नहीं थे, उन्होंने अल्लाह सुब्हानहु व तआला के बारे में गलत अकायद बना रखे थे और उन्हीं अकायद की तस्हीह के लिए अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमारे आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। उन्होंने अल्लाह ताला के बारे में क्या गलत अकायद बना रखे थे, इसका कुछ बयान हुआ है कुछ इन प्रोग्रामों में। मैं और भी आगे अर्ज़ करता हूँ। अल्लाह ताला की शान को वो न समझ सके, उन्होंने कि जिस ज़ाविये से अल्लाह ताला की शान को जाना था उसके अंदर बहुत नक्स था, बहुत कमज़ोरियाँ थीं। और नक्स और कमज़ोरियों का मतलब ये है कि अल्लाह ताला को उन्होंने बहुत कमज़ोर बना दिया और अल्लाह ताला ने जगह जगह फिर उसकी तस्हीह उनके अकायद की फ़रमाई और उनको आगाह फरमाया कि जो कुछ तुमने मेरे बारे में एक अकीदे बना रखे हैं वो अकीदे बिल्कुल गलत हैं। मेरी कुदरत की बात हो, मेरे इल्म की शान की बात हो, मुझे किसी के सहारे की कतई ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने अल्लाह ताला को एक सहारों पे चलने वाला बना रखा था। और आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब उनको ख़िताब फरमाते, उनकी गलतियों की तस्हीह फरमाते, उनके शुबहात का इज़ाले फरमाते, तो बहुत से मकामात पर लफ्ज़ कुल से उसकी इब्तिदा होती। यानी हुजूर यूँ ऐलान फरमाते, प्रोक्लेमेशन, डिक्लेरेशन करते कि ये तुम्हारा ख़याल अल्लाह ताला के बारे में दुरुस्त नहीं है। और वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इन बातों को सुनकर हैरत ज़दा रह जाते कि ये क्या कह रहे हैं, क्योंकि एक लॉन्ग टाइम से काहिनों ने, सरदारों ने और तवाहम परस्तियों ने उनके अंदर इन बातों को इतना रासिख़ कर दिया था और उन्होंने इन चीज़ों को इतना मान लिया और अपना लिया था कि उनको झूठा सा इत्मीनान हो गया था। ऊपर ऊपर से जिसको कहते हैं ना, वो झूठा इत्मीनान। कुरान करीम के अंदर जब इत्मीनान की बात आती है तो वहाँ पर ये फरमाया गया है कि सच्चा इत्मीनान सिर्फ़ अल्लाह ताला जो इरशाद फरमाता है उसमें होता है और जो अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तालीम होती है उसमें सच्चा इत्मीनान होता है। ये जो मुतमईन के लफ्ज़ आते हैं इत्मीनान के कुरान के अंदर, उनका यही मतलब होता है, सराउंडिंग
ورسز کو جب ہم ان کی تلاوت کرتے ہیں یا ان الفاظ کو پڑھتے ہیں تو ان کا یہ مطلب ہوتا ہے، اور وہ اطمینان کا کیا مطلب ہے یہ کسی اگلے پروگرام میں انشاءاللہ اس کے اوپر میں عرض کروں گا ان آیات کو تلاوت کر کے۔ ویسے سورہ قیامہ کا جب میں نے ترجمہ سادہ سا اسی پروگرام کے اندر سنایا تھا، اس وقت اس کے اندر نفس لوامہ آیا تھا، اور نفس لوامہ کے ساتھ ایک کنیکشن بنتا ہے نفس مطمئنہ کا۔ اس وقت تھوڑا سا میں نے ہلکا سا اس کو ٹچ کیا تھا۔ اب جو کچھ تصور انہوں نے اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بنا رکھا تھا، اس میں یہ تھا کہ اس جہان کو بنانے چلانے میں ایک اللہ کا رول نہیں ہے، اور ایک اللہ تنہا خدا نہ اس کو بنا سکتا ہے نہ اس کو چلا سکتا ہے۔ یہ ان کے ذہن میں ایک عقیدہ غلط طور پر بیٹھ گیا، اور وقتی طور پر فیک سیٹسفیکٹری بھی ان کو سرداروں نے، کاہنوں نے، اور ارد گرد کے لوگ جن میں وہ بیٹھتے تھے آپس میں مجلسوں کے اندر، انہوں نے وقتی طور پر یہ بات ان کے سامنے ان کو سیٹسفیکٹری بھی کرا دی۔ مگر وہ سیٹسفیکٹری صحیح نہیں تھی، وہ درست نہیں تھی، اور اسی کی تصحیح کے لیے قرآن کریم کا نزول ہوا۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اس میں تشریف لائے دنیا میں۔ قرآن کی مختلف صورتوں میں اس کی وضاحت ہے۔ اگر یہ میں کہوں کہ ہر صورت میں وضاحت ہے تو یہ بھی غلط نہیں ہوگا، اور جن صورتوں کا میں مقدمہ عرض کر رہا ہوں ان صورتوں کے جو الفاظ ہیں، خواہ وہ زلزال ہو، عادیات ہو، القاریہ ہو، یا سورہ تکاثر ہو، ان میں یہی بیان ہے، مگر وہ ابتدائی صورتیں تھیں، ان کے اندر اشارات کیے گئے الفاظ کے ساتھ، اور وہ اشارات اس معنی میں نہیں کیے گئے تھے کہ وہ مختصر لفظ تھے اور کسی کو ان کی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ اس کا کیا مطلب ہے، چونکہ وہ ان کی بیماری کا بیان تھا مختصر طور پر، پھر اس کا علاج تھا۔ اب وہ اس بیماری کو بھی جانتے تھے اور وہ اس کے علاج کو بھی سمجھ رہے تھے۔ پھر چونکہ قرآن کریم تو کائنات یونیورس کے لیے ہے، یونیورسل میسیج تھا، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے، کائنات کے لیے رسول بن کر آئے تھے۔ بعد میں عرب کے باہر کے لوگوں کے لیے، آنے والی نسلوں کے لیے ان چیزوں کو ذرا کھول کے بیان کیا گیا۔ پہلے تو یہ تھا کہ جو مخاطب اول ہیں وہ اس بات کو سمجھ پا رہے تھے، لیکن جو باہر کی دنیا تھی ان کو بتانے کے لیے ذرا اس کی اور وضاحت کی ضرورت تھی، اور پھر ان صورتوں میں، دوسری صورتوں میں اسی طرح یہ بات آئی ہے۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ مومن جو ہے اس کی میں نے تلاوت کی ہے، اور اس آیت کی اب اس میں سے چند آیتوں کی میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، اور ان کے اندر مسئلہ یہی بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو انہوں نے ایک غلط عقیدہ بنا لیا تھا، اس عقیدے کی وضاحت ہے کہ یہ درست نہیں ہے۔ میں نے کئی پروگرام اس کے اوپر کیے، بعض میرے احباب دوست جو کہیں، دوستوں سے مراد یہ چلتے پھرتے ملنے والے بھی، کہ کہیں کسی سے ملاقات ہوتی ہے تو ان کے خیال میں یہ ہے کہ بہت ہی تفصیل اس کی ہو رہی ہے۔ میں ان سے عرض کرتا ہوں کہ اس کی تفصیل کرنے کی دو وجہ ہیں۔
ایک تو یہ ہے کہ قرآن کے اندر یہ مسئلہ ہی تفصیل سے بیان ہوا ہے، اور یہی تو وہ مسئلہ ہے جو بیان فرمایا گیا ہے، اس لیے اس کی تفصیل تو آئے گی۔ اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ امت کے اندر انٹرنل جو اختلافات ہیں وہ سارے اسی مسئلے کے اوپر بیس کرتے ہیں۔ کچھ لوگ وہ ہیں کہ جنہوں نے ظاہری طور پر کسی وجہ سے یہ شو کر دیا ہے کہ اسلام کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، قرآن کی باغ ڈور ان کے ہاتھ میں ہے، سنت کا بہت زیادہ وہ ایک جب وہ نام لیتے ہیں سنت کا تو وہ غلط اطلاق ہوتا ہے، اس کے معنی بھی صحیح نہیں ہوتے سنت کے وہاں پر، اس کا انہوں نے ایک اس کو ہوا سا بنایا ہوا ہے، اور جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے لوگ ہماری اس آئیڈیالوجی سے متفق نہیں ہیں، ان پر وار کرنے کے لیے ایک ہتھیار انہوں نے بنایا ہوا ہے، وہ یہ کہ جو مشرک تھے ان کا بس ایک ہی قصور تھا کہ وہ کچھ اپنی دعاؤں میں وسیلے مانگتے تھے، یا وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اور بس یہی قصور تھا۔ باقی اللہ تعالیٰ کے علم کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے بارے میں ان کا عقیدہ بالکل اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست تھا، اور یہ کہنے میں یہ 2-4 لفظ ہیں، لیکن اس وقت اسلامک لٹریچر جو دنیا میں پبلش ہو رہا ہے وہ سارا اسی کے اوپر بیس کر رہا ہے۔ اب جن لوگوں کو ان چیزوں سے واسطہ نہیں ہوتا اور وہ اس کو جانتے نہیں ہوتے، تو وہ ایک تو وہ غلط اسلام کی جو تشریح ہوتی ہے اس کو وہ مان لیتے ہیں، اور دوسرا یہ جتنی میری وضاحتیں ہیں ان کی تہہ تک وہ نہیں پہنچ سکتے۔ یعنی میں آپ کے سامنے یہ ساری آیات کی تلاوت یہ کر رہا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات، علم کے بارے میں وہ اور قدرت کے بارے میں وہ نہیں مانتے تھے۔ اب ان کا کہنا ہے نہیں وہ مانتے تھے، اس کے اوپر وہ آرگیو کرتے ہیں، جو مشرکین کفار تھے ان کی وہ وکالت کرتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا علم کے بارے میں، قدرت کے بارے میں بالکل ایک ایسا عقیدہ تھا جو اللہ کے ہاں، رسول کے ہاں قابل قبول ہے۔ اب یہ بات کتنی عجیب ہے کہ اگر واقعی وہ قابل قبول تھا تو پھر اتنے قرآن کے نازل کرنے کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں بھیجنے کی اللہ تعالیٰ کو تو سرے سے کوئی ضرورت ہی نہیں ہونی چاہیے تھی۔ بہرحال دنیا کے اندر ہم کسی غلط چیز کو ختم کوئی نہیں کر سکتا، نہ کسی فکر کو ختم کر سکتا ہے، نہ کسی نظریے کو ختم کر سکتا ہے۔ یہ دنیا نے اسی طرح ہی چلنا ہے اور اسی طرح جانا ہے، مگر ہر بندے کا ایک اپنا رول ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک ڈیوٹی دی ہے کہ وہ کیا بات کر سکتا ہے۔ زبردستی تو ہوتی نہیں کہ کسی کو منوایا جائے، لیکن ایک دوسرا اوپینین جو ہے وہ سامنے لانا چاہیے، اور قرآن اس کو بڑے زوردار طریقے سے لایا ہے۔ اس لیے میں ان آیات کی آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں۔ یہ سورہ مومن ہے، جس مقام سے میں یہ پڑھنے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی جو رسول ہیں ان کی ہمیشہ مدد فرماتا ہے۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی بات ہے کہ یہاں پر بات تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو رہی ہے، اور وہ یا موسیٰ علیہ السلام کا ایک ذکر کیا گیا ہے، لیکن رسولنا یہاں وہ کیوں آیا ہے؟ اصل میں جب ہم پیچھے سے جوڑ کر کے پڑھتے ہیں نا، تو جس بندے کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ مومن ہے نا، اس نے ایک تقریر کی ہے مصر کی پارلیمنٹ کے اندر۔ فیرو بادشاہ ہے
اور وہ مومن کلیمی کا وہاں پر وہی سٹیٹس، وہی مقام، وہی حیثیت بیان کی گئی ہے اس صورت کے اندر جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ یہ بھی مکے کے پارلیمنٹ کی ایک فرد ہے حضرت ابو بکر صدیق، اور وہ بھی وہاں پارلیمنٹ کا ایک ممبر ہے۔ بڑا اس کا تعلق، آپس میں کنیکشن ہے اس مومن کلیمی کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صحابی کا، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ یہ میں نے نوٹ اس کے اوپر یہ لگایا ہے کہ یہ اگلے پروگرام میں کسی میں انشاءاللہ میں اس کی وہ تقریر جو ہے نا اس کا ترجمہ آپ کو سناؤں گا۔ اس نے اپنی تقریر کے اندر کئی انبیاء کا ذکر کیا، اور وہ اپنی تقریر میں یہی بیان کیا ہے اس نے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو بھیجا ہے۔ اس سے یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے، یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ فرعون بھی، فرعونی بھی، پارلیمنٹ بھی، اور وہاں کے ابزرور جو تھے، جو گیلری میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، جو سردار تھے، یعنی باقاعدہ پارلیمنٹ کے وہ ممبر نہیں تھے، جیسے ہم گیلریز میں چلے جاتے ہیں پارلیمنٹ کی کاروائی دیکھنے کے لیے، وہ بھی وہاں بیٹھے تھے جو مصری تھے، سردار تھے وہاں کے، اور فرعون کے افیشل سردار بھی اور فرعون۔ اب ان کے سامنے وہ اللہ کا بندہ صحابی سیدنا کلیم جب مختلف نبیوں کا ذکر کرتے ہیں، اور وہ یہ بیان فرماتا ہے کہ دیکھو یہ نبی آئے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی، اور ان کے جو دلائل تھے ان کے اندر اس قدر قوت تھی، اور وہ کامیاب ہوئے، اور انہوں نے واضح طور پر اپنے موقف کو بیان کیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آخر میں ان انبیاء کو کامیاب فرمایا، اور جو ان کے مخالفین تھے، جو ضد اور حد درمی اور اناد کی وجہ سے حقیقت کو ماننے سے انکار کر رہے تھے، وہ اپنے انجام کو پہنچے۔ یہ بات انہوں نے مختلف انبیاء کے حوالے سے کی، اور یہاں تھا اب ان کا جب اس کی تقریر ختم ہوتی ہے، اور تقریر ختم ہونے کے بعد اس کا بیان اگر جس کو حافظوں کی زبان میں کہتے ہیں نیا رکوع شروع ہوتا ہے۔ اب اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کا بیان فرمانا ہے۔ اس نے بھی قیامت کا بیان کیا ہے، اور جیسے اس نے بیان کیا ہے اسی طرح سیدنا ابو بکر صدیق نے بھی بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پھر قیامت کی اس تقریر کی مثال سے اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو جوڑا اس کے ساتھ، اور جب اس بات کو شروع فرمایا تو ایسے فرمایا گیا اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا، میں ہمیشہ مدد کرتا ہوں انبیاء کی۔ اور وہ مومن کلیمی یہ فرما رہا ہے کہ آج موسیٰ بھی اللہ کی مدد کے بغیر نہیں رہیں گے، ان کی بھی مدد ہوگی۔ اب جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں ذکر ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس قصے کو ساتھ جوڑا، اس کو پہلا بیان فرمایا، پھر اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُولَنَا فرمایا کہ ان رسولوں کی مدد ہوئی، اور اس آیت کے فوراً بعد آگے آتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى، حضرت موسیٰ کا ذکر ہے، ان کی بھی مدد ہوئی، اور بیان کیا ہے جیسے ان انبیاء کی مدد ہوئی، جیسے سیدنا کلیم کی اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، اسی طرح اپنے اس مشن کو جو میرا حبیب دے کر میں جن کو بھیجا ہے، اس کی کامیابی کے لیے، خواہ اس کا تعلق دلائل کے ساتھ ہو یا اس کا تعلق عرب کی سرزمین کے اندر ایک اس نظام کا قائم کرنا ہے جس کے لیے حضور مبعوث ہوئے ہیں، یہ بھی ان کی بھی مدد ہوگی اور یہ کامیاب ہوں گے۔ اور ایک تاریخ سے حوالہ بتایا گیا کہ ذرا پیچھے جھانک کے دیکھ لو کہ کیسے انبیاء کی اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے، اور صرف انبیاء کی نہیں، والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اس نبی کے ساتھ اس مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے
جو ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں اور وہ کنونس ہیں، وہ مطمئن ہیں اس بات کے اوپر کہ جو کچھ یہ نبی ارشاد فرما رہا ہے، جو کچھ ان کے لب سے نکل رہا ہے، وہ میک سینس کرتا ہے، وہ حقیقت ہے، اور ان کو سچا اطمینان مل گیا اور وہ ایمان والے بن گئے۔ تو اس مشن کی کامیابی میں اور ان کو سچا اطمینان دینے کے لیے اللہ تعالیٰ ان مومنین کی بھی مدد فرماتا ہے۔ سب سے بڑی مدد یہ ہوتی ہے، پہلی مدد یہ ہوتی ہے کہ کسی بندے کو سچا اطمینان مل جائے۔ یہی بات سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کی تھی، اور ان کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ میرا اطمینان تو ہے، لیکن میں نے یہ اطمینان اپنے تک تو محدود نہیں رکھنا۔ والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، وہ جو میرے ساتھ چلیں گے میں نے اطمینان ان کو بھی دینا ہے، تو مجھے اس اطمینان کی ضرورت ہے، ورنہ ابراہیم علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا اس کے اوپر۔ یہ میں نے بڑی دور کی کوڑی جس کو کہتے ہیں نا، وہ ایک چلتے چلتے باریک سی بات کر دی ہے۔ والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اللہ فرماتا ہے میں ان کی بھی مدد کرتا ہوں دنیا میں۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، دنیا کا تو کلیئر ہو گیا، اور آگے ہے کہ جس دن لوگ اپنی قبروں سے نکلیں گے، سفر کر کے محشر میں پہنچیں گے، ان عقائد کے ماننے کی قدر وہاں ہوگی، اور اس کی ویلیو وہاں پتہ چلے گی کہ کتنی بڑی قدریں تھیں جو دنیا میں رہ کر اہل ایمان نے حاصل کی، ان کے اوپر استقامت کیا۔ جب وہ قبروں سے اٹھ کر نکلیں گے، جائیں گے، اللہ کے حضور حاضر ہوئیں گے، اور اس وقت ان کی شان و شوکت ہوگی، ان کا اعزاز ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری مدد ہوگی دنیا کے اندر بھی اور قیامت کے دن بھی۔ اس کی ایک میں تعبیر کرتا ہوں، پتہ نہیں اس کو کوئی صحیح سمجھے یا نہ سمجھے، وہ تعبیر میں نہیں کر رہا، بس میں اس کے ساتھ جوڑ رہا ہوں اس کو، میری کیا مجال ہے کہ میں تعبیر کروں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، وہ وہاں اس ایسے اطمینان میں ہوں گے کہ ان کو یہ یقین ہوگا کہ ہمیں جو کچھ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تھا، ہم نے اسے مانا ہے، ابھی ہمارے ساتھ کچھ غلط نہیں ہونے والا، اور دنیا کے اندر رہتے ہوئے اگر کوئی دنیا کے اعتبار سے لاس ہوئے ہیں، سو واٹ، ان کے لیے ان کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ان کی پریشانی نہیں ہوگی۔ تو یہ ایک زندگی جنتی تعبیر ہے جو دنیا کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی مومنین کی بیان فرماتا ہے، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون والی۔ اصل میں چونکہ یہ پروگرام ذوق قرآن کا ہے، اور بیٹے اور بیٹیاں جن کے لیے یہ میں کر رہا ہوں، جب وہ قرآن کریم کو ناظرہ کے طور پر اس کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے سامنے یہ چیزیں آتی ہیں، تو اس وقت ان کو یہ چیزیں، یہ جملے جو ہیں نا، یہ کام دیتے ہیں جو میں درمیان میں کہہ دیتا ہوں، وہ تو خوشی میں ہوں گے، اللہ کی مدد ان کے سامنے ہاتھ ہوگی۔ یوم لا ينفع الظالمین معذرتهم ولهم اللعنۃ ولهم سوء الدار۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں نے اس وقت دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی شان، علم، قدرت کو نہیں مانا، انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات کا انہوں نے انکار کیا، اور کہ آخرت کا انکار کیا کہ اللہ تعالیٰ تو قائم ہی نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کہاں بنا سکتا